अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्दो सना के बाद इज़्ज़त व तकरीम के लायक स्टेज की ज़ीनत मुक़्तदर उलमा मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चंद बातें आपके गोश गुजार करके गुफ्तगू समेट लूँगा। दुआ है अल्लाह हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। काबिल अमल बातों पर हम सब को अमल करके ज़िंदगी की राहों को दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रजबुल मुरज्जब का ये बाबरकत महीना है और इस माह की 27 तारीख़ को करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लामकां की हदों तक तशरीफ़ ले गए और ये एज़ाज़ फ़कत मेरे रसूल का है कि हुज़ूर ने सर की आँखों से रब का जमाल देखा। ये एज़ाज़ और किसी नबी को नसीब नहीं हुआ। मैं आप लोगों के सामने मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पस मंज़र रखूँगा, तवज्जो से समात फरमाइएगा। हाज़रीन मजलिस, ये आदत बारी ताला है। अल्लाह जिसको जितना बड़ा मुकाम देता है उसको फिर अल्लाह आजमाइश की उतनी बड़ी राह से भी गुजारता है। आप नबियों की ज़िंदगियों का मुताला करके देख लें, अगर उनके सरों पर नबूवत के ताज हैं तो मेरे मालिक ने उन्हें आजमाया किस कदर। अल्लाह के नबी हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। आपकी माइशत बड़ी मजबूत थी। 40,000 बकरियों का रेवड़, 40 बाग, 400 गुलाम और अल्लाह ने चांद जैसे 12 बेटे अता किए थे। अल्लाह ने फरिश्ते को भेज दिया कि जाओ मेरे नबी से कहो कि आजमाइश के लिए तैयार हो जाओ। तो आप फरमाते, जे सोना मेरे दुख विच राजी तो मैं सुख नू चुले डावां, कहा मैं आने वाली हर आजमाइश पे सब्र करूँगा। आप मिंबर पे जलवा फिराज हैं और ताहद नज़र हवारी हैं और उनसे महवे कलाम हैं। अचानक एक ग़ुलाम दौड़ा दौड़ा आया और उसने आके अर्ज़ किया कि गज़ब हो गया, 40 बाग हवा का तेज़ झोंका उड़ा के ले गया। आपने उस पर सब्र किया। अभी उसकी बात ख़त्म नहीं हुई कि एक और आया। उसने कहा, हज़रत गज़ब हो गया कि आपके 12 बेटे किसी के यहाँ मेहमान बने, मकान की छत गिरी और आपके 12 के 12 बेटे शहीद हो गए। ये खबर सुन के कलेजा मुंह को आता है। औलाद आंखों की ठंडक, मन का करार कहते हैं इसे। औलाद असाई पीरी होती है भाई, बुढ़ापे का सहारा होता है। लेकिन एक झटके में 12 बेटे चले गए, आपने उस पर भी सब्र किया। फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में ज़ख्म आए। शहर वालों ने आपको शहर से निकाल दिया। ये इम्तिहान था। जब ज़ख्म ज़ुबान तक आए तो फिर अल्लाह के नबी गोया हुए, मोहब्बत की ज़ुबान बोली। शिकवा तो हम करते हैं, ज़िंदगी में कोई इम्तिहान आ जाए तो हम कहते हैं या अल्लाह सारे दुख साढ़े गरीबा वास्ते ही ने। लेकिन जो अहलुल्लाह होते हैं ना दोस्त, वो राज़ी बर रज़ा रहते हैं। नगमा सुनिएगा। मालिक 40,000 बकरियों का रेवड़ पानी की बेरहम मौजे बहा के ले गई, मैं न बोला। 40 बाग हवा का तेज़ झोंका उड़ा के ले गया, मैं न बोला। मेरे चांद जैसे 12 बेटे शहीद हुए, अल्लाह मैं फिर भी नहीं बोला। शहर वालों की बेवफाई का तस्करा किया, मुझे शहर से निकाल दिया गया, अल्लाह मैं फिर भी नहीं बोला। अर्ज़ की, मालिक देख तेरे बंदे अय्यूब के बदन में ज़ख्म आए, मेरे जिस्म से बोटियाँ टूट के ज़मीन पे गिरी, ए अल्लाह मैं फिर भी नहीं बोला। लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरी ज़ुबान को महफूज रखना। वो इसलिए कि ये ज़ुबान तेरा नाम लेती है, ये ज़ुबान तेरे तज़किरे करती है। जिसको अल्लाह इज़्ज़त देता है ना दोस्त, अल्लाह आज़माता भी है। मेरे और आपके आका व मौला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इमामुल अंबिया हैं। हुजूर का फ़ख्र के हुजूर ने सर की आंखों से रब का दीदार किया। तो ज़िंदगी में इम्तिहान कितने आए, ध्यान से सुनिएगा। हुजूर अभी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए। शिक्म मादर में है कि आपके सर से आपके वालिद का साया उठा लिया गया। ये उस वक़्त हुआ जब हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु तजारत के लिए मुल्क शाम के, शादी के कुछ अरसा बाद, और फिर वहाँ से अब्दुल मुत्तलिब के ननहाल यसरब आए। यसरब बीमारियों का घर था, आए और बीमार हो गए।
قافلہ چند دن ٹھہر گیا کہ طبیعت بحال ہو تو ہم ساتھ لے چلیں، لیکن طبیعت دن بدن بگڑنے لگی تو مجبوراً قافلہ مکہ چلا گیا، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چند دن بعد انتقال ہو گیا۔ اور اس کی خبر جب مکہ میں عبد المطلب کے خاندان پر یہ خبر بجلی کی طرح گرتی ہے، اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے بھائی، انہوں نے تو ابھی اپنے ماہ تمام کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، اور ان کا جی چاہتا تھا کہ میں اڑ کے یثرب چلی جاؤں، مٹی کے اس تودے کو دیکھوں اور اس کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں، لیکن جس امانت کا آپ کو امین بنانا تھا اس کی حفاظت کے ذمہ نے حضرت آمنہ کو روک لیا۔ حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، شکم مادر میں ہے کہ آپ کے سر سے آپ کے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا، آپ در یتیم پیدا ہوئے۔ میرے نبی کی عمر 6 سال ہوئی، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، سفر کی صحبتیں سہنے کے لائق ہوئے، تو سیدہ آمنہ نے اپنے من کی بات اپنے سسر جناب عبد المطلب سے کہہ ڈالی کہ 6 سال جدائیوں میں گزار دیے، اگر آپ رخصت عنایت کرو تو آرزو ہے اس خاک کو آنکھوں کا سرما بنا لوں۔ تو آپ نے اپنی جوان سالہ بہو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رخصت دی، اور ساتھ ایک خادمہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا بھیج دی۔ یہ نفوس قدسیہ مکہ سے یثرب آئے، 1 مہینہ، اس کو سادہ کرے تھوڑا سا، یا اس سے کچھ دن زیادہ وہاں ٹھہرتے ہیں اور پھر وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی آتا حضور کو دیکھتا، پیشانی میں نبوت کا نور دیکھتا تو برملا کہتا کہ یہ تو اس امت کا نبی ہے۔ لوگوں کا جمگٹھا ہوا، سیدہ فرماتی میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ میرے بیٹے محمد کو غضن نہ پہنچائے۔ اس خوف نے سیدہ کو واپس پلٹنے پہ مجبور کر دیا۔ آدھا سفر طے ہو گیا اور آدھا سفر ابھی باقی تھا۔ راستے میں ایک ابوا نامی بستی آئی جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے رک جاتی ہیں۔ بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئے کہ یہ بخار میری جان لے لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن سے کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ پھر حضور کو پاس بلایا، ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، اور ماں بیٹے میں کھپ سی گئی، 2-1 باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی۔ آپ فرماتی بیٹا، ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں، لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا۔ فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے، میرے نبی ماں سے لپٹے، لپٹ کے روئے، ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا۔ پھر جہاں تک ماں نظر آتی رہی، میرے نبی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ 2 دفعہ حاضر ہوا ہوں۔ یہ مدینہ سے تقریباً 300-350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ پہلی دفعہ حاضر ہوا، سحری کا وقت تھا، پہاڑ کے نیچے تھا، ماحول خاموش تھا، ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا، لیکن جب سیدہ آمنہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہوں۔ آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں۔ میرے ساتھ کچھ دوست تھے، ہم وہاں سے رخصت ہونے لگے تو میں نے گزارش کی، جس طرح حضور ماں سے بچھڑے تھے اور پلٹ پلٹ کے دیکھا تھا، میں نے کہا آج ہم بھی یہاں سے رخصت چاہیں گے۔ میں نے کہا آؤ رخصت چاہتے ہیں، آؤ یہاں سے پلٹتے ہیں۔ ہم وہاں سے پلٹے، ہم نے رخصت چاہی تو حضور کا بچپن اور بچپنے کی تڑپتی کہانی یاد آئی، تو پھر مقام بدر تک ہماری ہچکیاں اور سسکیاں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ام ایمن کہتی میں حضور کو لے کے پہاڑ سے نیچے آ گئی، پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے۔ آپ فرماتی میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو نا کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ام ایمن کی جان نکل گئی، سینے سے لگا لیا۔ میرے نبی فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ ایک صحابی کسی کو آر دیتے ہوئے کہہ رہے تھے وہ کالی ماں کے بیٹے، حضور ناراض ہو گئے، جلال میں آگے 3 دفعہ تکرار سے فرمایا پیمانہ چھلک گیا، پیمانہ چھلک گیا، پیمانہ چھلک گیا۔ فرمایا کسی گوری رنگت والی ماں کے بیٹے کو کالی رنگت والی ماں کے بیٹے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ فرمایا اگر ہے تو وہ تقوی، اور فرمایا مجھے جس نے جنم دیا وہ گوری رنگت والی اور جس نے میری پرورش کی وہ کالی رنگت والی۔ آقا فخر سے فرماتے ہیں کہ میں محمد بیک وقت 2 ماؤں کا تنہا بیٹا ہوں۔ 6 سال کی عمر میں ابوا کے ٹیلے پہ ماں خاموش ہے، پھر کفالت کا ذمہ آپ کے مہربان دادا جان نے اٹھا لیا۔ کھانا کھاتے ساتھ بٹھاتے ہیں، سوتے ہیں تو پہلو میں لٹا لیتے ہیں۔ ظل کعبہ عبد المطلب کی مسند بچتی تھی، بیٹوں کو بھی جرت نہیں تھی وہاں بیٹھنے کی،
لیکن حضور لاڈلے بڑے تھے، دادے کی مسند پر بیٹھ جاتے، بے پناہ محبت وصول ہوئی، غم کی کہانی دوست ٹوٹی نہیں، سیلاب تھما نہیں۔ 2 سال گزرے کہ آپ کے شفیق دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ جب عبد المطلب کا جنازہ مکے کے بازار سے اٹھا، آگے آگے جنازہ تھا اور پیچھے پیچھے میرے رسول تھے، اور حضور اپنے دادا جان کی جدائی میں آنسو بہانے لگے۔ پھر کفالت کا ذمہ آپ کے چچا جناب ابو طالب نے اٹھا لیا۔ چچا نے بھی بڑی محبت دی، کھانا کھاتے ساتھ بٹھاتے، سوتے ہیں تو پہلو میں لٹا لیتے ہیں۔ آپ کثیر العیال تھے اور آپ کی معیشت زیادہ مضبوط نہیں تھی۔ میں نے حضور کا بچپن بڑھا، اماں حلیمہ فرماتی حضور کو بچپن میں بھوک لگی بھی ہوتی نا تو حضور نے کبھی بھوک کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ ناراض نہ ہوئیے گا بھائی، ہم بچے نہیں بڑے ہو گئے، اب بڑھاپے کی طرف سفر ہے، وقت پہ کھانا نہ ملے، برتن توڑتے گالیاں دیتے ہیں، خواتین پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ میرے نبی کا بچپن اتنا شاندار ہے یار، بھوک لگی بھی ہوتی تو کبھی بھوک کا مطالبہ نہیں کیا۔ پروان چڑھے، زندگی میں امتحان آئے، عام الحزن بھی آیا، وہ غم کا سال جس میں شفیق چچا اور آپ کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ اس سال کا نام غم کا سال، حضور گھر میں ہی لگ کے بیٹھ گئے۔ لیکن پھر کار نبوت کی ذمہ داریاں میرے نبی کو میدان عمل میں لے آتے ہیں۔ ہم نے پڑھا کہ قوم کے رویے بڑے تلخ تھے، کانٹے بچھائے، گڑھے کھودے، اجریاں پھینکی، گلے میں رسی ڈال کے تو دیا۔ کتنے دکھ ہیں یار جو مکہ والوں نے دیے۔ 3 سال شیب ابی طالب میں معصور رہے، سوشل بائیکاٹ ہوا، ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا، بچے بھوک کی وجہ سے روتے تو مائیں منہ پہ تھپڑ نہیں مارتی، بس اتنا کہتی ہے بچوں اگر تمہارے رونے کی آواز کافروں نے سنی تو وہ تمہارے نبی محمد کو تانے دیں گے۔ یار بچے خاموش ہو جاتے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پتے کھا کے گزارا کیا، چمڑے بھگو کر کے گزارا کیا۔ ایک صحابی کا بیان نظروں سے گزرا، وہ کہتے ہیں اتنی شدت کی مجھے بھوک لگی ہوئی تھی کہ ایک گیلی جگہ پاؤں آیا، نہ جانے وہ کیا تھا، اٹھایا کھا لیا۔ آج تک یہ خبر نہیں کہ وہ چیز ہے کیا تھی۔ ان راہوں پہ چلنے والوں کو آزمایا گیا بھائی۔ میرے نبی طائف تشریف لے گئے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں انہیں بات سناتا ہوں لیکن انہوں نے بھی دعوت کو مسترد کیا۔ حضور فرماتے میں آیا، میں نے تمہیں اپنی بات سنائی، تمہاری قسمت کسے قبول نہیں کیا۔ فرمایا مہربانی کرنا میرے آنے کی خبر مکہ کے لوگوں کو نہ دینا، وہ زیادہ مجھے تکلیف دیں گے۔ انہوں نے کہا ہم تو اس کی تشہیر کریں گے۔ سنیے گا جوان، حضور طائف سے واپس تشریف لانے لگے۔ طائف کا بازار، 2 رویا کی تاریں، اوباش لڑکے اور ان کے ہاتھوں میں پتھر۔ میرے نبی فرماتے میں قدم اٹھاتا ہوں تو وہ میرے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں۔ مجھے درد ہوا اور میں درد کی شدت کی وجہ سے زمین پہ بیٹھ گیا۔ وہ آگے بڑھے، کندھوں سے پکڑا، کھڑا کیا۔ حضور فرماتے میں دوسرا قدم اٹھاتا ہوں تو وہ میرے دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں۔ جوانوں، اس دین کی بنیادوں میں پیغمبر کا خون ہے کہ دین بڑی محنت سے آیا ہے، یہ دین جستجو سے آیا ہے۔ حضور کو عرض کیا گیا کہ ان کے لیے بد دعا کر دے، فرمایا میں رحمت بن کے آیا ہوں۔ اور پھر وہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا جو علماء کے لیے تھا، مبلغین کے لیے تھا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ چلیں گے۔ بعض کا جو نتائج ہوتے ہیں نا دوست، وہ آنے والی نسلوں پہ چھوڑے جاتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے جو رویے دیکھے پڑے ہیں، جس کی گھر نہیں چلتی مسجد میں چلتی ہے، ہم بعض کا دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ یار یہاں ہم اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں اور اتنے نخرے، اتنے ناز اور اتنی زیادتیاں، بعض کا دل برداشتہ ہو گیا، ہم کہتے ہیں ہمیں تو سجدے سے غرض ہے، جو یہاں نہیں تو وہاں سے کام بھی کرنا ہے، گگیرا میں نہیں تو ہم آگے چلے جائیں گے، گھگو منڈی چلے جائیں گے، ہم اوکاڑا چلے جائیں گے، دیپال پور چلے جائیں گے۔ لیکن یہ حضور کا فرمان ہمیں روشنی دیتا ہے کہ بعض کا جو نتائج ہوتے ہیں دوست، وہ آنے والی نسلوں پہ چھوڑے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہو جب سندھ کے اندر نہید نامی بیٹی کے سر سے راجہ دہر کے گنڈوں نے دوپٹہ کھینچا تو اس نے یا علی الحجاج کہا۔ حجاج تاریخ کا کوئی قابل ذکر انسان نہیں، بہت بڑا بدماش ہے، اس کے ہاتھ ہزاروں لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اس سماج کا بدماش آدمی کہتا ہے بہن میں حاضر۔ اس نے پھر اپنے بھتیجے، اپنے داماد کو یہاں بھیجا اور وہ ہندوستان کے تخت و تاج کو رونتا ہوا یہاں آیا اور اس بیٹی کے سر پر عزت کی ردا رکھی، اور پھر وہ یہاں 4 سال گزار کے گیا۔ اس نے مکران سے ملتان تک سفر کیا، اپنے کردار سے، اخلاق سے، گفتار سے 1 لاکھ انسانوں کو محمد عربی کا غلام بنا گیا۔ وہ خود تو چلا گیا لیکن یہاں دین چھوڑ گیا۔ اس شخصیت کو زمانہ محمد بن قاسم کے نام سے جانتا ہے۔ حضور طائف سے واپس تشریف لائے، ام ہانی کا گھر ہے۔ حضور ماہوے استراحت ہیں، آنکھیں بند ہیں، دل جاگ رہا ہے۔ اللہ نے محبوب کا دل اتنا سونا بنایا تھا، معراج کی شب جب جبریل نے دیکھا نا تو اشش کر اٹھے، واہ واہ کیسا دل ہے جس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ اب عائشہ فرماتی حضور نے نماز عشاء پڑھی، فوراً سو گئے اور تہجد کے وقت بیدار ہوئے، مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔
میں نے عرض کیا حضور کیا آپ کو دوسرے لوگوں کی طرح نئے وضو کی ضرورت نہیں ہوتی؟ تو حضور فرماتے ہیں عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل محمد کا جاگتا رہتا ہے۔ آنکھیں بند تھی، دل جاگ رہا تھا، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو 70,000 نوری فرشتوں کے جھربٹ میں بھیج دیا کہ جاؤ اور میرے محبوب کو میرے پاس لے آؤ۔ جبریل حاضر خدمت ہوئے، دستک دوں، فرمائے نہیں لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے، چھت پہ چڑھو، چھوٹا سا سوراخ کرو اور اس سوراخ سے اندر داخل ہو جاؤ۔ جبریل کے 600 نوری پر ہیں، ایک پر کھولے زمین و آسمان کو ڈھانپ لے۔ آج حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، دنیا والوں کو تعلیم دے گے جب بڑوں کے پاس آؤ تو بڑا بن کے نہیں چھوٹا بن کے آیا کرو۔ جبریل قدموں میں کھڑے ہیں، مالک کیا حکم ہے؟ فرمایا یا جبریل قبل قدمہ ہے، علماء تشریف فرما ہے قبل باب تفعیل سے ہے اور یہ کثرت ماخذ کو چاہتا ہے۔ قبل قدمہ واحد کا سیگا نہیں، قدمہ ہے تسنیہ کا سیگا ہے، یہاں ایک قدم کی نہیں دونوں کی بات کی گئی۔ فرمایا جبریل میرے نبی کے قدموں سے لپٹ جاؤ، ان قدموں کے بار بار بوسے لو، کافوری ہونٹ ٹھنڈے ہونٹ میرے نبی کے تلووں سے مس ہیں۔ میرا وجدان کہتا ہے آرزو مچلی ہوگی، اللہ ابھی تیرا نبی بیدار نہ ہو، جی بھر کے ان قدموں کے بوسے تو لے لوں، کیونکہ نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی، بولو نا بھائی، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ جبریل نے کافوری ہونٹ ٹھنڈے ہونٹ حضور کے تلووں سے مس ہوئے، حضور بیدار ہوئے تو جبریل نے عرض کیا کہ اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ رب کا سندیسہ جبریل لائے۔ بھائی جنہیں اللہ عزتیں دیتا ہے نا بھائی، انہیں اللہ آزماتا بھی ہے۔ حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، شکم مادر میں ہیں کہ سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ 6 سال کی عمر میں ابوا کے ٹیلے پر ماں خاموش ہو گئی۔ 8 سال کی عمر میں مکے کے بازار سے ایک بوڑھے دادا کا جنازہ اٹھا، پھر جو ہے وہ کفالت ابو طالب کے پاس آئی۔ عام الحزن شیب ابی طالب، مکے کے تلخ رویے، طائف کے پتھر، اتنے دکھوں کے بعد آج کتنا بڑا اعزاز پانے میرے رسول اللہ کے حضور جا رہے ہیں، جنہیں عزتیں ملتی ہیں۔ رب کا پیغام جبریل نے دیا تو کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑ گئی؟ شک صدر ہوا، یہ تفصیل سے واقعہ آپ نے علماء سے سماعت کیا ہوا ہے، میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ پھر حضور براق پہ تشریف فرما ہوئے اور حضور مسجد اقصی تشریف لے آتے ہیں۔ اچھا سنیے گا یار، جہاں رکیے گا بھی، جب حضور براق پہ بیٹھے تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ حضور کو امت یاد آ گئی۔ اس امت سے حضور نے بڑی محبت فرمائی ہے، آئے رہے اللہ کے حضور حاضر ہونے لگے تو اس وقت بھی لبوں پر اس امت کے نغمے تھے۔ فضل بن عباس کہتے جب حضور کو مرکز نور میں اتارا گیا نا تو میں نے دیکھا لب حرکت میں تھے، کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ عذاب کی آیتیں اتری، میرے نبی کا رنگ متغیر ہو گیا، مجمع صحابہ سے اٹھے باہر چلے گئے۔ صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ 1 دن 2 دن، حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا، ممبر اداس، گلیاں اجڑ گئی۔ بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتے ہیں، سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے۔ واصف علی واصف کہتے شرف مکان کا نہیں ہوتا، مکین کا ہوتا ہے۔ وہ یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے۔ تیسرا دن ہوا، صحابہ جنگل میں چلے گئے، میں نے اس جنگل کی زیارت کی ہے، وہاں گھر بن گئے۔ وہاں ایک چرواہا ملا، اس سے کہتے یار اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا اتنا میٹھا نام تو میں نے سنا ہی پہلی دفعہ ہے، ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں، وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلاح ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے اور کہتا ہے وہ دیکھو میری بکریاں حلقہ بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لبہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حب لی امتی کی صدائیں دیتے ہیں۔ بے جان جسموں میں جان آئی، صحابہ اندر داخل ہوئے، آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور کی پیشانی نکیلے پتھر پہ جھکی ہے اور رو رو کے اللہ سے یہی کہہ رہے تھے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ صحابہ آگے بڑھے، سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا حضور 3 دن جدائیوں میں گزار دیے، مدینہ اداس ہے، بلال مدینے کی گلیوں میں تڑپ رہا ہے، اللہ مہربانی فرمائے گا۔ تو حضور فرماتے ابو بکر اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ مجھے امت کے معاملے میں راضی نہیں کر دیتا۔ یار میں کہتا ہوں صرف 2 لمحوں کے لیے اگر تخیلات میں غوطہ لگے، میں اور آپ خود کو کھینچ کے اس غار میں لے چلے، ایک جانب خود کو کھڑا کرے اور ایک جانب محبت کی بچھی کائنات دیکھے۔ محبت کہتے ہیں عمل آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ عمل دلیل۔ معذرت سے کہوں گا یہ نعرے کھوکھلے ہو چکے، ہمیں حضور نے اتنا پیار دیا، ہم نے اس کے صلے میں کیا دیا؟ جوانی کو دیوانگی کا نام دیا گیا، جوانی چونک چباروں پھٹوں کی زینت بنی، حی علی الصلاح کی صدائیں فضا میں گونجی، کان پہ جو تک نہ رینگی، وائز نصیحت کرے غفلت کی پٹی نہ اتارے،
کسی کو آخرت کی بات سنائے تو لوگ کہتے ہیں مولوی اپنی تقریر اپنے پاس رکھ، شباب ہمیشہ رہے گا، عمر کے سائے نہیں ڈلیں گے، موت کی ہچکیاں نہیں لگیں گی، خدا کی کچہری میں پیشی نہیں ہوگی۔ اور بھائی کبھی آسمان کی چھاتی پہ چمکتا چاند نہیں دیکھا آپ لوگوں نے؟ یہ ایک صورت بھی نہیں ہوتا دوست، یہ کبھی قمر ہوتا ہے، کبھی بدر ہوتا ہے، کبھی ہلال ہوتا ہے۔ جوانوں ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، یہاں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے۔ کل من علیہا فان، جو بھی ہے اس کو فنا ہے، بقا صرف اللہ کو ہے۔ یہاں کسی نے بھی بیٹھ نہیں رہنا، ہم سب نے اپنی اپنی باری پہ شہر خاموشاں کو آباد کرنا، اور یہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے، موتی خاک میں مل جائے، کوئی خبر نہیں۔ اور پیار تو تقاضا چاہتا ہے، محبت تو عمل مانگتی ہے۔ ہمارے اخلاق کھوکھلے ہوئے، ہم فساد کے کھوکھلے دانے پہ کھڑے ہوئے، ہم جوان چلے تو اکڑ اکڑ کے بولے، بگڑ بگڑ کے، مستی ہی مستی، نشہ ہی نشہ، یہ ہمارے تیور بنے۔ اور حضور اتنی محبت دیتے، ہم نے اس کے صلے میں کیا دیا؟ صحابہ آگے بڑے، عرض کیے حضور غلام آئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ کو خبر ملی، آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھی۔ صحابہ پیچھے ہٹے، آپ اندر داخل ہوتی ہیں، عرض کی ابو جی بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے، دیکھیے گا نا، جس کے لیے آپ مسند بچھا دیتے تھے، فاطمہ آئی ہے۔ تو حضور بیٹی کو بھی یہی فرماتے، بیٹے مجھے امت کی محبت رلا رہی ہے۔ جب حضور سجدے سے سر نہیں نہ اٹھاتے تو پھر سیدہ اپنے مالک سے عرض کرتی، مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے۔ عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے اللہ تجھ سے بھیک مانگتی ہوں۔ سیدہ کا ہاتھ ریدا کی طرح بڑا، کوہرام مچ گیا، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسا لگا کہ قیامت آ گئی۔ رومی کہتے ایک صدا اٹھی، پس ندا آمد ز یزداں قائے رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول، گر طلب کر دی زمین و آسماں، جملہ یہ بخش دے مشدر یک زماں۔ فرمایا جبریل دیر نہ کرو، جلدی جاؤ، میرے نبی سے کہو سجدے سے سر اٹھا لے، ہم نے فاطمہ کی دعا قبول کر لی ہے، جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے۔ اور بھائی حضور نے اس امت سے اتنی محبت کی، براق پہ بیٹھے تو چشمان سے آنسو جاری ہوئے اس امت کی محبت میں۔ مسجد اقصی تشریف لائے، نبیوں کو امامت کا شرف ملا، پھر نوری سیڑھی آئی، پھر فرشتوں کے پروں پر، پھر جبریل کے پروں پر، پھر رف رف، اور ایک جگہ آ کے وہ بھی رک گیا۔ پھر حضور فرماتے ایک آواز آئی، پیارے احمد قدم اٹھائیے۔ میرے نبی فرماتے میں نے ڈرتے ڈرتے جھجکتے جھجکتے ایک قدم اٹھایا۔ سفر کتنا طے کیا؟ جتنا 5 مراحل میں کیا، ایک قدم اٹھاتا ہوں تو اتنا سفر طے کر لیتا ہوں۔ آواز ایک بار نہیں، 10-20 بار نہیں، 1000 بار نہیں، 70,000 مرتبہ آواز آئی۔ آپ فرماتے میں آواز آتی قدم اٹھاتا گیا، قرب خاص تک پہنچے۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ اس سے مشرف کیا جائے۔ تو حضور نے عرض کی کہ مالک میری آرزو ہے کہ تو مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار دے۔ وہاں مکاشفات بھی ہوئے، راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ بھی ملا۔ تو میں یہاں 2 باتیں عرض کروں گا، ایک تو وہ معراج کی شب جو خلوت خاص میں راز کی باتیں ہوئیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے وہ ہمارے تک بات آئی، دل کے کانوں سے سنیے گا اور عمل کے جذبے بھی اللہ سے مانگیے گا۔ اما عائشہ فرماتی دریائے رحمت جوش میں تھا، حضور نے اختیار دیا عائشہ جو مانگو گی عطا ہوگا۔ عرض کی اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں اپنے والد گرامی سے مشورہ لے لوں، تو حضور نے اختیار دے دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتی کہ ابا جان آج حضور نے مجھے اختیار دیا، جو مانگو گی عطا ہوگا، تو حضور سے کیا مانگوں؟ تو سیدہ صدیق اکبر نے عرض کی کہ فرمایا کہ بیٹا حضور سے عرض کرنا خلوت خاص میں جو باتیں ہوئی تھی ان میں ایک بات ارشاد فرما دیں۔ ساتھ فرمایا بیٹا مجھے بھی آ کے بتانا ہے، وعدہ لے لیا۔ حضور سے آگے عرض کیا حضور مشورہ ہو گیا، تو حضور فرماتے سنو، جو کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑے گا اللہ اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا۔ آپ کے ابا جان کو بتایا تو آپ پھونٹ پھونٹ کے رونے لگے، کہا یہ تو خوشی والی بات ہے۔ تو آپ فرماتے عائشہ جو کسی کا ٹوٹا دل جوڑے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے وہ تو پھر سیدھا جہنم میں جائے گا نا۔ زبانیں زہر اگلتی ہیں، کوبرا سانپ سے بھی زیادہ زہریلے زبانیں۔ آج لوگ بڑے فخر سے بتاتے 30 سال ہو گئے بھائی سے کلام ہی نہیں کیا، تھوک کے نہیں چٹتا، یہ فخر کی بات ہے؟ میں کہتا ہوں ماضی کے دریچوں میں کبھی اپنا بچپن، وہ بچپن کی حسین یادیں، انگلی تھام کے چلنا، ایک دوسرے کے لیے دیوار بن جانا، ایک دوسرے سے اداس ہو جانا، ایک بستر میں سونا، ایک برتن میں کھانا کھانا، وہ پیار کی کہانی، وہ نغمے کہاں گئے یار؟ یہ بھائی نے بھائی کے لیے دیواریں کیوں کھڑی کی؟ یہ بھائی بھائی سے ناراض کیوں ہوا؟
چھوٹی چھوٹی بچوں پہ جھگڑا ہوا, 1 انچ دیوار رکھنے پہ جھگڑا ہوا, تو پھر ساری زندگی, بلکہ وہ ہم کہتے ہیں ہم نے مرنا جیوں نہیں ختم کر لیا. یہ کیسی رشتہ داریاں اور یہ کیسی محبت کے ناطے ہیں یار. اور فخر سے لوگوں کو بتاتے 30 سال ہو گئے, بلکہ ہم نے ایسے بیٹے بھی دیکھے جو فخر سے کہتے ہیں ابا جان سے کہا تھا ابا جی میں مر گیا تو آپ نہ آئیے گا, آپ مر گئے تو میں نہیں آؤں گا. میں ایسے بیٹوں کو بھی جانتا ہوں, باپ کا لاشا گھر میں پڑا ہے, محلے دار کہہ رہے ہیں جا پتر جاندی ور پیو دا منہ ویل ہے, اس کو غسل دے, تیرا حق بنتا ہے, چارپائی کو کندھا دے, قبر میں اتار کے مٹی ڈال کے 2 آنسو بہایا. صفا کتنا ہے, شاید کے سینے میں دل نہیں پتھر رکھتا ہے, اور کہتا ہے وعدہ کیا تھا والد سے 25 سال پہلے یا 20 سال پہلے, آپ مر گئے تو میں نہیں آؤں گا, میں مر گیا تو آپ نہ آئیے گا. زندگی میں کبھی کلام نہیں کیا, زندگی میں کبھی نہیں ملا, تو اب مرنے کے بعد کیوں؟ تو یہ ایسی صفاق اولاد بھی ہم نے دیکھی. اور بھائی کیا اور ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ باپ والد مر رہا ہے, زندگی موت سے لڑ رہا ہے, اور اولاد پاس بیٹھی ہے, تو مرتے وقت والد یہ تو نہیں کہ ذرا چچا کو بلا کے لاؤ, تائی کو بلا کے لاؤ, اب میری آخری سانسیں ادھار ہے تھوڑی سی میرے پاس, جلدی سے بلا لاؤ, میں بھائی سے معذرت کر لوں. بلکہ بچوں کو نفرت کا درس دیتے ہیں ہم کہتے ہیں پتر میرے ساتھ وعدہ کرو کہ ساری زندگی چچا کے ساتھ کلام نہیں کرنا, میں معاف کبھی نہیں کروں گا. میرے جنازے پہ آئے تو دھکے دے کے چچا کو, ہم قبر میں بھی گئے تو نفرت لے کے گئے, ہم اپنی نسلوں کو بھی دے کے گئے تو نفرت دے کے گئے. بوڑھے باپ کے جنازے میں شریک نہ ہو سکا بیٹا کہ میں نے وعدہ کیا تھا مر گئے تو میں نہیں آؤں گا. یہ کیسی نالائق اولاد ہے, دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلا اور باپ کو دیکھ کے رستہ بدلے. بوڑھی ماں بوڑھا باپ ترلے کرے, یار کنڈا کھڑکا کے جہاں جی چاہے لے جائے, داور محشر ہمیں معاف کرے گا؟ حضرت حنفیہ بھائی سے ناراض ہو گئے, سلو کے لیے گئے, راستے میں ہی ہو کے واپس آ گئے. آگے خط لکھا بھائی کو, بھائی جان میں سلو کے لیے آ رہا تھا, لیکن مجھے راستے میں نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آیا کہ جنت میں وہ پہلے جائے گا جو سلو میں پہل کرے گا. خط کی تحریر میٹھی تھی کہ بھائی جان میری آرزو ہے جنت میں آپ پہلے جائیں, آئیں اور میں نہ آئیں, اور آپ مجھ سے پہلے جنت میں چلے جائیں. وہ کتنے بڑے لوگ تھے یار, ہم نے تو ناراضگیاں سنبھال کے رکھی. اور ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے 20-20 سال بھائی نے بھائی سے ناراضگی کیوں سنبھال کے رکھی؟ یہ ننھی کلی کھلے گی, کل کو بڑی ہوگی, بالغہ ہوگی, نکاح کرنا ہے. تو نئی رشتہ داری جب ہم جوڑتے ہیں تو پھر نئے رشتہ دار سوال بھی کرتے, اس کا چچا نہیں آیا, اس کا تایا کیوں نہیں آیا. اور وہ 20 سال ناراض اس لیے ہے کہ کل کو اس کو میری ضرورت پڑے گی اور میرے پاس اس کا آنا ضروری ہے, اور وہ بھی صرف ناک بچانے کے لیے, اللہ رسول کی رضا کے لیے کہ معاملہ ہوتا تو 20 سال ناراضگی نہ رہتی. یہ تو صرف ناک بچانے کے لیے 20 سال بعد اسے یہ بھی پتا ہے کہ میرے ساتھ اس نے سلوک کیا کرنا ہے, اور وہ بھی انتظار میں کہ یہ آئے گا, اور آئے گا تو میں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا. ٹھڈے مارتا ہے, گالیاں دیتا ہے, برادری پرے پنچایت میں کیا کچھ نہیں ہوتا. نہ وہ اللہ کی رضا کے لیے آیا, نہ یہ اللہ کی رضا کے لیے منانے گیا. دونوں کا مقصد, اس کا کام مقصد ذلیل کرنا, اور اس کا کام صرف اپنا کام نکلوانا تھا. شادی ہوئی وہ اپنے گھر میں, یہ اپنے گھر میں, نفرتیں اسی طرح سینوں میں پال رکھی ہم نے. کیا قبروں میں لے کے جائیں گے یار؟ ٹوٹے دل جوڑو یار, محبت کے نغمے بولا کرو یار. بوڑھے باپ سے ناراضگی کس بات کی یار؟ بڑھاپا ایک خود امتحان ہے. چڑچڑے ہو گئے کسی بات پہ, بعض کا ناراض ہو جاتے ہیں, تو کیا ہم انہیں دیہاتوں میں چھوڑ کے خود شہروں میں چلے جائیں؟ ہمیں خبر نہیں, اب تو وہ کمانے کے قابل نہیں, بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئے, صدقہ و خیرات کھانے پہ مجبور ہوئے. دل جوڑنے والے بنو یار, دل توڑنے. میں ہاتھ جوڑ دوں گا یار اس بڑے مجمع میں, خدا نہ کرے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ سے ناراض ہے. اللہ کے واسطے یار اپنے بوڑھے باپ سے معذرت کر لو, بوڑھی ماں سے معافی مانگ لو. ہمیں کیا خبر وہ ساری رات کس طرح ان کی راتیں گزرتی ہیں, خواب دیکھتے دیکھتے بوڑھے ہو گئے یار. آج چھوٹی سی بات پہ ناراضگی, آپ نے ایک الگ زندگی گزارنی ہے, آپ سمجھتے ہو کہ ہم تھوڑا سا سیپریٹ رہنا چاہتے ہیں, تو یار افہام و تفہیم سے ماں باپ سے بیٹھ کے بات کر لو. ماں باپ کا جی تو نہیں چاہتا کہ میرے بچے مجھ سے جدا ہوں, لیکن آپ بیٹھ کے بات کریں تو وہ مان بھی جائیں گے. لیکن ذلیل کر کے تو نہیں, برادری میں رسوا کر کے تو نہیں. خدا کے لیے یار, یہاں اگر کوئی بیٹا باپ سے ناراض ہے, ماں سے ناراض ہے, تو اللہ کے واسطے ان سے معافی مانگ لو. ایک بار آتے ہیں دوبارہ نہیں آئیں گے. یقین جانو اگر ناراض چلے گئے نا, آپ لوگ زندگی سے راستہ مانگو گے, زندگی آپ کو کبھی بھی راستہ نہیں دے گی. آج منا لو, کل پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. میں ٹوبہ ٹیک سنگھ ایک جگہ خطاب کے لیے گیا, تو ایک 18-20 سالہ نوجوان, سر پہ امامہ, سفید جامہ اور چہرے پر داڑھی کا نور. مجھے دوستوں نے بتایا یہ صبح لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے. مجھے اچھا لگا. آج کا جوان تو چونک چباروں میں پھٹوں کی زینت, اسکول کے
چھٹی کے وقت سکول کے گیٹ کے سامنے جوانیاں برباد کرتے دکھائی دیتے، رقص و سرود کی محفلیں سجاتے. مجھے اچھا لگا، کچھ لبوں پہ اور کچھ نہا خانہ قلب میں دعائیں تھیں جو میں نے اس کو بہت ساری دی. میرے ساتھ ایک صاحب تھے، انہوں نے سرگوشی کی. وہ کہتا ہے مولوی صاحب یہ باپ کا گستاخ بھی بڑا ہے، دستار کے ہر پیچ کی تصدیق ہے لازم. ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا، وڈیاں وڈیاں پگاں مان لینا بندہ بڑا نہیں ہوتا بھائی، انسان رویوں سے بڑا ہوتا ہے. میں نے کہا بیٹا غلط، زیادتی ہے. چرب زبان تھا، مجھے کہتا مجھے بھی بٹھاؤ، والد کو بٹھاؤ، غلط ہوا تو جوتے کھاؤں گا. خیر میں نے کوئی ایک دو بات جو اس کے دل کے دروازے پر دستک کا سبب بنی. میں نے کہا جا معذرت کر کے آ. 20 منٹ بعد واپس آیا، آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا کیا بنا؟ وہ کہتا ہے یار میں تو یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوں، ابا نے مجھے سینے سے لگا لیا ہے. آج لگو سینے سے، کل قبروں سے لپٹ کے رونا پڑے گا، پھر راستہ نہیں ملے گا. بھائی ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو. قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہے. یہ روٹ کے چلے گئے تو ہمارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہے گا. میرے چچا دوستوں کے ہمراہ بیٹھ کے لوڈو کھیل رہے تھے، شادی شدہ تھے، بچے تھے. دادی اماں لینے، رات مغرب کے بعد کا ٹائم تھا، لینے آئی تو چچا تھوڑے سے جذباتی ہوئے. میں بال ہوں تسی جاؤ، میں آ جاتا. وہ تو چلے گئے. تو ان دوستوں میں ایک کا نام اسلم تھا، وہ آپ دیدہ ہوا. چچا نے اس سے کہا تینوں کی ہے؟ اس نے کہا سانو یار کوئی نہیں آندا کہ پتر گھر آ جا، اور کوئی انتظار نہیں کرے گا، کوئی راہوں میں نہیں بیٹھے گا. اور جس پیار سے یہ جتنی محبت یہ ہمیں دیتے، اتنا مخلص رشتہ آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا. منا لو یار، ان کے پاؤں پکڑ لو، ان کے آگے ہاتھ جوڑ دو. بھائی سے ناراض ہو تو خدا کے لیے یار بھائی کو معاف کر دو. آپ کیسے دوست ہو یار، چھوٹی سی بات پہ ناراضگی اور پھر ساری زندگی دوست سے کلام کرنا چھوڑ دیا. دوست تو نعمت ہوتے ہیں، دوست تو فخر ہوتے ہیں یار. تو اپنے دوستوں کو منا لو، بھائیوں کو منا لو. اور میں یہ بھی کہوں گا یار اپنی بہنوں کو بھی منا لو. ہم نے ایسے صفاق بھائی بھی دیکھے، معذرت سے کہوں گا، والدین دنیا سے چلے گئے اور والدین کے جانے کے بعد والدین تو ہوتے تھے بھائی 15 دن بعد اداس ہو جاتے تھے، بلکہ داماد کا ترلا کرتے تھے پتر تو چھڑ جا، واپس ہم چھوڑ آئیں گے. ماں باپ چلے گئے، 6 ماہ ہمارے گھروں میں نہیں آتی ہے، ہمیں ان کی یاد نہیں آتی. ہاں یہ سال بعد چھٹیاں گزارنے آ جائے تو ہمارے رویے دیکھ کے واپس چلی جاتی ہیں. بہنیں ولی بنا دیتی ہیں دوست، بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں. بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں. ویسے ہی ہمیں اچھی لگتی کوئی نہیں، لیکن بھائیوں کے حق میں اچھی بڑی ہوتی ہے. یار اپنی بہنوں کو منا لو. لیکن یہاں بھی ہم نے اس معاشرے میں، اس سماج میں دیکھا کہ ہم سٹیٹس کو دیکھتے ہیں. غریب بہن تو بھائی سے رشتہ لینے آئی تو بھائی کے تیور دیکھنے والے تو کہتے تیری جرت کیویں ہوئی، تو اپنی اوقات تے وے، تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دیا، رازق ہم ہیں. بہنوں کو عزت دو یار، ناراض ہیں تو ان کو منا لو یار. ان کی جھولی، صوفیاء نے لکھا ہے جو اپنی بہنوں کی جھولیاں بھرتے ہیں اللہ ان کے رزق میں کبھی بھی بے برکتی نہیں آنے دیتا. لیکن بہن اگر اپنا حق مانگ لے، معذرت سے کہوں گا، بہن صرف حق مانگ لے تو بھائی باقاعدہ نفرت کا درس دیتا ہے کہ پھوپھی نو منہ نہیں لانا. کیا غلط ہے؟ مر گیا تو اس کو میرے جنازے پہ بھی نہ آنا. کیا خود 1 انچ میں بھائی نے بھائی کو ذبح کر دیا؟ بہن نے حق مانگا تو وہاں جو ہے نا وہ ہم نے اس کے ساتھ تعلق ختم کر لیا. رشتے توڑو نا یار، رشتے جوڑو. معراج کی خلوت خاص میں جو راز کی بات اما عائشہ کے ذریعے ہمارے تک آئی، دل توڑو نا یار دل. ہاتھوں میں کینچیاں نہیں یار، سوئی دھاگے رکھو. کاٹنے والے نہ بنو، جوڑنے والے بنو. اور معراج کی شب 50 نمازوں کا تحفہ ملا. چھٹے آسمان پہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے عرض کیا کہ میری امت 3 نمازیں نہیں پڑھتی، 50 ہیں، کمی کی درخواست کریں. یہ 9 دفعہ حضور گئے اور تشریف لے آئے، 5 کم ہوتی گئی. جب 5 رہ گئی تو حضور فرماتے اب اللہ سے حیا آتا ہے. اچھا امتی کتنی دلیری سے یار، مجھے سمجھ نہیں کس طرح یہ زبان پہ یہ لفظ نکلتے. ہم کہتے ایک چکر لگتا تو جان چھوٹ جاتی. تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے نا. حضور امت کو نماز کا تحفہ دیتے اور امتی کیا کہتے کہ چکر لگتا تو یہ ہمارے لیے یہ بھی ختم ہو جاتا معاملہ. ہم نے اس تحفے کی کیا قدر کی؟ حی علی الصلاۃ کی صدائیں 5 وقت فضا میں گونجتی ہیں. کتنے لوگ نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں؟ 1.5 کنال میں مسجد ہے، 20 نمازی بھی نہیں ملتے. معذرت سے کہوں گا میں شکرگڑھ بالکل 0 پوائنٹ پہ باؤنڈری پہ ایک جگہ حاضر ہوا. نماز کا ٹائم تھا، اذان پڑھنے کے لیے بندہ نہیں مل رہا تھا. یہ اللہ کے گھروں کی حالت ہے. اقبال اندلس کی ایک کرتبہ مسجد جس کے 1400 ستون ہیں، اجڑا دیکھا اقبال پھونٹ پھونٹ کے رویا کہ رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے. کل تلک جس ساکی کے گردش میں پیمانے رہے، خیر تو ساکی صحیح مگر پلائے گا کسے. اب نہ میں کش باقی رہے نہ میں خانے رہے. اقبال کہتا ہے وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکے طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے. ویران ہے اللہ کے گھر یار، اجڑے ہوئے ہیں اللہ کے گھر. ایک گھر میں 8 افراد، نماز سب پہ فرض. کتنے لوگ آتے ہیں نماز کے وقت؟
کتنے لوگ آتے ہیں بھائی، اور پھر میں اور آپ اپنی اپنی نمازوں کا شمار کریں نا کہ زندگی میں ہم نے نمازیں پڑھی کتنی ہیں. دیر لگے گی؟ نہیں لگے گی بھائی. ابھی انگلیوں کے پوروں پہ ہم گن کے بتا سکتے ہیں ہم نے زندگی میں نمازیں پڑھی کتنی ہیں. کسی کے پاس فجر، کسی کے پاس جمعہ، کسی کے پاس ایک عید، اور کچھ ایسے لوگ بھی ملیں گے اور فخر سے کہیں گے جمن تو لے کے ان تک کدی مسیطے نہیں گیا. یہ کوئی فخر کی کہانی ہے؟ اور کچھ لوگوں کے پاس بہانے بڑے، کپڑے پاک نہیں جی، کپڑوں کی کہانی نہیں، من گندے ہیں. کچھ لوگوں کی باتیں سنتے بے مہار لوگ بھی ہوتے ہیں نا، وہ کہتا مولوی بخشے گے اسی بھی بخشے جاواں گے، اور اسی اپنی قبر میں جانا ہے. بھائی آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. اندھے کے ہاتھ میں چراغ ہو، چراغ کا کام راستہ دکھانا ہے. اندھا استفادہ نہیں کرتا، نہ کرے. سادی کہتے ہیں نصیحت دیوار پہ لکھی، بات اچھی ہے وہ قبول نہیں کرتی، نہ کرے. آپ کر لو. کبھی مولوی لا کھڑا کیا، کبھی پیر کو لا کھڑا کر دیا، کبھی کہا کپڑے پاک نہیں. اور بعض دلیر ہم نے ایسے بھی دیکھے، وہ کہتا مولوی جی ایک ڈبکی لگے گی بس جان چھوٹ جائے گی. مسجد نبوی میں ایک دھماکے کی آواز آئی. حضور فرماتے صحابہ جانتے ہو یہ آواز کیسے تھی؟ عرض کی اللہ رسول بہتر جانتے. فرمایا 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا. آج گہرائی میں پہنچے. ایک ڈبکی کتنے سال کی؟ 70 سال بھائی جانے میں اور 70 سال آنے میں بھی تو لگیں گے. 140 سال کی ایک ڈبکی. یہ دریائے راوی میں ڈبکی لگے گی، چناب میں لگے گی. یہ آگ کا دریا ہے. دنیا کی آگ تو بے وفا ہے، جلا کے خاک کرتی ہے، لیکن جہنم کی آگ لوک کی طرح ہوگی جو جسموں کے ساتھ ہی چشمہ ہو، وہ تو جان بھی نہیں چھوڑے گی. جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے، فرمایا چین کی نیند سو جائے. جہنمی کو جو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، اس کے پاؤں میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اس کا دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے رستے باہر آ جائے گا. یہ ہلکا عذاب ہے. اور ہم نے کہا ڈبکی لگے گی. 140 سال کی ڈبکی ہے. حسن سج کے سامنے کھڑا ہے اور جوان کو دعوت گناہ دی جا رہی ہے. 18 سے جوان 32 سال 33 سال جوانی ہے، اسے دعوت گناہ دے رہی ہے. پاس چراغ جل رہا تھا، ہاتھ آگے بڑھایا، اس کی تمازت نے ہاتھ کو چھوا کھینچ لیا. مخاطب ہو کے کہا اس آگ نو نہیں سہ سکتا، اودا کیویں مقابلہ کراں گا؟ خود بھی بچ اور مجھے بھی بچا. چٹی چادر پھمنا والی داغ نہ لامی جنیا، حشر دیاڑے پھر نہ کی حال ربا کی بنیا. ایک بڑھیا ایک اللہ والے کے پاس اپنے بچوں کی شکایت لے آئی کہ نالائق نماز نہیں پڑھتے، کوئی وظیفہ، کوئی دعا، کوئی تعویذ دے دیں. تو آپ فرماتے میرا ایک سوال ہے، اچانک اس کمرے میں آگ لگ جائے جس کمرے میں تیرے بچے ہوتے، کیا کرو گی؟ کہا ممتا تڑپے گی، کھینچ کے باہر لے آؤں گی. تو آپ فرماتے بہن جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. ہم نے تماشا بنا لیا یار. ہم نے کہا کہ ڈبکی لگے گی جان چھوٹ جائے گی. اور ایک ڈبکی 140 سال کی ہے. گوگیرا میں کوئی ہے 140 سال کا بوڑھا؟ یہ کتنا دلیر ہے کہ ایک ڈبکی لگانے کی بھی کہانی سنا کے گزر گیا. آج تو پرواہ نہیں نہ کرتے. میں نے عرض کیا نا. اور دیکھیے بھائی ہم نے اپنے بچوں کے لیے بڑی محنت کی، صبح سے شام، شام سے صبح تک. ہم نے 8 نہیں 18 گھنٹے کام کیا. ہم نے پردیس کے دھکے کیوں کھائے؟ یہ ہر شخص کی آرزو ہے کہ میں اپنی اولاد کے قدموں میں دنیا کے ساری نعمتیں جو ہیں وہ ان کے قدموں میں ڈال دوں. اچھا گھر بھی دیتے ہیں، اچھی گاڑی بھی دیتے ہیں، بنگلہ بھی دیتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہم نے اپنی اولاد کو دیا یار. ہم یہ نہیں کہتے جنگلوں میں جاؤ، بیابانوں میں جاؤ، ویرانوں میں جا کے حق ہو کے نعرے لگاؤ. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں. اقبال بھی تنقید کرتا ہے، وہ کہتا ہے جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد. اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے. او بھائی ہم کہتے ہیں اپنی اولاد کو بڑا گھر دو، بڑی گاڑی دو، بنگلہ دو، اچھا موبائل دو. لیکن ستم یہ ہے یار آپ نے اتنا کچھ اپنی اولاد کو دیا، مصلی کیوں نہیں دیا؟ آپ نے اپنی اولاد کو اتنا کچھ دیا، درود کی تسبیح کیوں نہیں دی؟ تلاشی لو اپنے گھروں کی، دنیا کی ہر نعمت ملے گی، مصلی نہیں ملیں گے، تسبیحیں نہیں ملیں گی درود کی. 5 وقت حی علی الصلاۃ کی صدائیں فضا میں گونج، سارے صبح کے وقت خراٹے بھر رہے ہوتے ہیں. امت کو نماز دی، ہم نے کیا قدر کی بھائی؟ بھائی آج اگر سجدہ نہیں نہ کریں گے، قیامت کے دن اللہ فرمائے گا مجھے سجدہ کرو. اس دن بے نمازی بھی چاہے گا کہ ساری زندگی اللہ دی نہیں منی، آج سجدہ کر لے. تو کیا اس دن باوجود چاہنے کے سجدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. یوں کمریں اکڑ جائیں گی. اور بے نمازی کہاں ہوگا؟ سنیے گا، قارون، حامان. جانتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ رسول کے دشمن ہیں. جس صف میں اللہ رسول کے دشمن کھڑے ہوں گے اسی صف میں بے نمازی ہوں گے. میں ڈسٹرکٹ منڈی باولدین ایک جگہ خطاب کے لیے گیا، نماز کا ٹائم تھا. ہمارے ساتھ ذات کا مصلی کھڑا ہو. یہ جو اونچ نیچ کمی چودھری کی کہانیاں ہم لوگ سناتے ہیں، دیہاتوں میں بڑی پائی جاتی ہیں. تو چودھری صاحب نے اس کو کھینچ کے پچھلی صف میں کر دیا. وہ کہتا، وہ ساگر نے کہا تھا نا کہ کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا، ہم آج بھی اندھیروں میں کھڑے ہیں. کہتا تیرے نال تو میری نماز بھی نہیں ہوندی،
ہم کمی کے ساتھ کھڑا ہونا توہین جانتے ہیں، جو اللہ رسول کے دشمن ہوں گے ان کے ساتھ کھڑا ہونا اعزاز کی بات ہوگی۔ اس دن بے نمازی کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ حضور کی خدمت میں خاتون روتی ہوئی آئی، اپنے گناہوں کا اظہار کیا، حضور میں شادی شدہ ہوں، شوہر دیار غیر چلا گیا، نفس پہ قابو نہ رکھ سکی تو زنا ہو گیا، بچہ ہوا، ذبح کیا، میرے پاس سرکے کا مرتبان تھا، میں نے اس میں اس کو پھینک دیا، گندا سرکہ بیچتی رہی۔ سنیے گا، دھیان سے سنیے گا، 3 گناہوں کا اظہار کیا، اور پھر میرے نبی نے 3 گناہوں کی سزا بیان کی۔ فرمایا تو نے زنا کا ارتکاب، شادی شدہ، تجھے رجم کیا جائے گا، تو نے ایک انسان کو قتل کیا، تجھے قتل کیا جائے گا۔ تیسرا فرمایا تو نے گندا سرکہ بیچا، گناہ کبیرہ کیا، اللہ سے معافی مانگ۔ 3 گناہوں کی سزا بیان کرنے کے بعد رسول اللہ فرماتے تو جس درد سے روتی ہوئی میری خدمت میں آئی، میں محمد تو سمجھا شاید کہ تیری نماز عصر قضا ہو گئی ہو، شاید کہ تیری نماز عصر قضا ہو۔ سری سکتی بہت بڑا نام گزرا ہے، بیٹا جوان چلا گیا، دوران تدفین نماز عصر قضا ہو گئی، سارا شہر افسوس کے لیے آیا۔ غم کی شدت کم ہوتی ہے جب غم بانٹنے والے ہوں، غم اس وقت تکلیف دیتا ہے جب غم گزار نہ ہو۔ سارے شہر نے آ کے افسوس کیا، لیکن سری سکتی رونے لگے۔ آپ فرماتے پتر چلا گیا، سارے شہر نے افسوس کیا، میری نماز عصر چلی گئی، کسی نے بھی افسوس نہیں کیا۔ کبھی افسوس ہوا کہ یار آج ہم نے فجر نہیں پڑھی؟ ہم تو فخر سے کہتے ہیں جمن تو لے کے ہون تک کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، عید کی پڑھ لیتے ہیں، جمعہ پڑھ لیتے ہیں، بس فجر پڑھ لیتے ہیں، رزق کمان واسطے چلے ہیں تو سویرے سویرے اللہ نو سجدہ کر کے اللہ نو یاد کر کے جائیدا ہے۔ کیا صرف فجر صاحب وقت ہی یاد کرنا ہے؟ کیا جمعے والے دن ہی اللہ کو صرف یاد کرنا ہے؟ آؤ بھائی، یہ معراج کا تحفہ حضور امت کے لیے لائے، میں اور آپ اس کی قدر کریں۔ اللہ ہمیں اچھے اخلاق دے، اللہ ہمیں 5 وقت اپنے حضور سربہ سجود ہونے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کی موجودگی میں لب کشائی یقیناً میرا اعزاز ہے، اعزاز ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب شخصیات کا آنا تشریف لانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اے اللہ جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما، قدم قدم پر حسنات عطا فرما۔ اللہ زندگی شان کی موت ایمان کی عطا فرما، سب کی جولیاں رحمت و رضوان سے بھرپور فرما۔ علماء تشریف لائے، سرپرستی فرمائی، ان شخصیات کا آنا تشریف لانا قبول فرما، علم و فضل میں تقوی و عبادت میں برکت عطا فرما۔ اللہ ان کی خدمات دینیہ قبول فرما، ہمیں ان سے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ان کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ درس قرآن کے دائی جن بچوں نے اس بزم کو سجایا، ہم سب کو جمع کیا، اعلیٰ ان کی محنت جستجو کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا صلہ انہیں دنیا آخرت میں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔